रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई याद करने वाला। इसका एक और तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी ने किया है। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि कुरान को समझने के काबिल हमने बनाया है। जैसे आजकल के दौर में एक इंफॉर्मेटिव सर्च इंजन है जिसे गूगल कहते हैं, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपनी किताब की शक्ल में कुरान हकीम को एक ऐसी मालूमाती किताब के तौर पर इंसानों पे उतारा था कि वो अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में इससे रहनुमाई ले सकें। इसके मतलब और मानी को समझना, इसे पढ़कर समझकर इबरत और नसीहत हासिल करना, अगर इंसान इसको अपने कल्बो ज़हन, दिलो दिमाग के दरीचे खोल कर पढ़े, इबरत की आंखों से कुरान का मुताला करे और समझने वाले दिल से गौर करे और नसीहत वाले कानों से सुने, तो आखरत और सादत के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं। और ये इसके कल्बो दिमाग की गहराइयों में उतर कर इसको कुफर की तमाम आलूदगियों से कुरान पाक कर देता है। इस किताब का मौजज़ा तो ज़रूर है कि ये किताब याद करने में आसान है, लेकिन ये एक मजमूआए मौजज़ात है। बहुत सारे मौजज़ों का ये मजमुआ है। ज़ुबानी याद करने में तो आसान है ही, समझने में भी आसान है, रहनुमाई हासिल करने में आसान है, और जो इससे नसीहत हासिल करने वाला है उसके लिए नसीहत हासिल करना भी आसान है। दुनिया की कोई किताबचा इतना मौजज़ाती नहीं कि इसको किसी तरह अज़बर किया जा सके जिस तरह कुरान को अज़बर किया जाता है, या इसको हिफ्ज़ किया जा सके, या इतनी तादाद के अंदर हाफ़िज़े कुरान जो हैं जितने दुनिया में मौजूद हैं जो हिफ्ज़ करने वाले हैं, किसी और किताब के हाफ़िज़े कुरान हो। लेकिन साथ-साथ जितना ज़ुल्म हम मुसलमानों के हाथों इस किताब के साथ हुआ है, दुनिया के किसी किताब के साथ नहीं हुआ। दुनिया की हर किताब समझने की खातिर पढ़ी जाती है, उनसे रहनुमाई हासिल की जाती है, लेकिन सिर्फ यही किताब है जिसको बिना सोचे समझे सुबह दोपहर शाम पढ़ा जाता है। और ये ज्यादती इसके साथ दुनिया के तमाम शोबों ने की है। मैं बड़ी एहतियात के साथ, डरते हुए ये अर्ज करूंगा कि इसके साथ ज्यादती दीनी तबकों की तरफ से भी हुई, ताजरों की तरफ से हुई कि उन्होंने इससे रहनुमाई हासिल करके अपने तिजारत के म्यार और कारोबार के म्यार तय नहीं किए। और इसके अलावा मईशत दानों ने नहीं की, कानून साजों ने नहीं की, वो गर्ज के दुनिया के हर शोबाहे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस किताब से रहनुमाई नहीं हासिल की। एक गलत फहमी की बुनियाद पर यह बात अपनी जगह दुरुस्त है
کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلاً الف لام میم، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، کل ملا کے ان کی 10 نیکیاں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن غلط فہمی جو اس کے اندر یہ پیدا کی گئی کہ جیسے تلاوت کا، آج مجھے جو ہے ایک کلپ بھیجا گیا جسے میں نے پڑھا، اور اس میں ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ تلاوت کے لفظ کے اندر جو ہے ایک ایسی یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ بس اس کا مطلب پڑھنا ہے، جبکہ تلاوت اپنے اندر خود ایک مفہوم جو رکھتا ہے، اس مفہوم کے مطابق تلاوت کا مطلب سمجھنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے، فالو کرنا ہے اور پھر پیروی کرنا ہے۔ صرف سمجھنا ہی نہیں، تلاوت کے اندر بذات خود سارے مفہوم پڑھنے کے بھی، سمجھنے کے بھی اور پیروی کرنے کے یہ موجود ہیں۔ بنا سمجھے کو تلاوت نہیں کہا جاتا۔ اور اس کے اندر ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اے ابو ذر، تو صبح صبح اٹھ کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو 100 نوافل ادا کرے۔ اب 100 نوافل سے ہم ایک نفل پہ آتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں، پھر 3 آیات اور مزید شامل کریں۔ اس میں تکبیر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تحیات ہے، سلام ہے، غرض کہ پوری جو نماز ہے یا نفل ہے اس کے اندر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور 100 نوافل کو جب ملائیں تو 1000 کے قریب آیات بنتی ہے۔ تو عزیز دوستو، کہاں پہ ایک آیت کو سمجھنا اور اس کو بہتر جاننا کہ 1000 آیات جن نوافل کے اندر اور جس میں جو ہے اتنے سارے ارکان ہیں، ان سے بہتر ایک آیت کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کو سمجھ کے پڑھا جائے، غرض یہ کہ پورا قرآن پڑھ لیا جائے۔ سورہ عصر چھوٹی سی آیت ہے، بس اس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور پورے قرآن کو پڑھنے سے اس کو افضل کہا گیا ہے۔ عزیز دوستو، صحابہ کے درمیان قرآن کو بنا سوچے سمجھے پڑھنے کا کوئی ایسا معیار نہیں پایا جاتا تھا، ان کے اندر کوئی ایسی بعید نہیں تھی کہ وہ بنا سوچے سمجھے قرآن کو پڑھیں۔ اور اس میں اللہ تعالی جو ہے وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے یہ کتاب۔ اب جب اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تو سمجھنے والا جو ہے اس سے یقیناً ہدایت پائے گا اور متقی کے رستے پر، متقین کے تقوی کے رستے پر چل پڑے گا۔ اور اس چشمہ فیض سے سیراب بھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی ہوں۔ اس سے اسی کی پیاس بجھے گی جو اس پانی کو پینا چاہے گا، اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔ پانی 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 کی رٹ لگانے سے کبھی پیاس نہیں بجھتی، اور یہی کام ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس سے راہ دیکھنے کی بجائے ہم صبح شام ورد کر رہے ہیں، اور 10 نیکیاں جو ہیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ بالکل حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ ایک ایک لفظ کے پیچھے جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ کہیں افضل ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی دنیا کے معاملات کو ایسے چلائیں کہ ہم اس سے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور ہمارا مقصد جو ہے اس دنیا کو پانا نہیں بلکہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بتا دیں جو آپ کی زبان میں بھی ہو، اور زبان جاننے کے باوجود
अगर उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आ जाए समझने में तो हम वो किताब उठा के रख देते हैं, लेकिन ये इतनी मीठी किताब कि जो बिना समझे हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ने में मजा आता है। लेकिन जब हम इसको समझना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी मजीद पुरलुत्फ लुत्फ हो सकती है और हम इससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर हमने इस कुरान को पढ़ लिया होता, समझ कर पढ़ लिया होता, तो इस दुनिया में न मलूकियत रहती, न सरमायादारी बाकी रहती, न मजहबी पेशवाई बाकी रहती। हम इससे रहनुमाई हासिल करते और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने और उसको अल्लाह की किताब को एक रहनुमाई के तौर पर मजबूती से थाम लेते, तो आज हम फिरकों और तफरकों में भी ना बटे हुए होते। अब इस किताब का समझना जो है वो अब लोगों का मकसूद नहीं रह गया। इस किताब को पढ़ना और सवाब हासिल करना यहाँ तक हम रह गए। और फिर आगे से इस किताब के साथ मजीद मजाक ये चल निकला कि हम अपने रसूम के अंदर जब लड़की को रुखसत किया जाता है तो उसके सर पे कुरान का साया रख दिया जाता है कि इसके साए तले लड़की को रुखसत किया जाएगा। जबकि हमें उस लड़की को जिसको घर से रुखसत किया जाता है, अगर हम उसको ये समझाकर किताब समझाकर कि अपनी घर गृहस्थी को कैसे चलाना है और अपने शोहर की ताबेदारी में कैसे जिंदगी गुजारनी है, और वो शोहर जो एक मर्द है उसको अगर कुरान में ये समझा दिया जाता, कुरान से समझा दिया जाता कि कुरान एक बीवी के हकूक की हिफाजत कैसे करता है और एक अच्छा शोहर, दीनदार शोहर कैसे बनता है, तो हमारी जिंदगियां संवर जाती, हमारी जिंदगियों के रिश्ते निभाने में आसानियां हो जाती, जो इस कदर हम कुरान से दूर रहकर अपनी जिंदगियों को तन्हाई का शिकार और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर रहे हैं। और फिर अजीज दोस्तों, आगे से फिर जो हम जुल्म जो है वो ना सिर्फ इस कुरान के साथ कर रहे हैं, बल्कि हम अपने साथ जो है इस तरह कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की जब अब जो बताई हुए रास्ते हैं उनसे हम खुद को दूर करके इस कुरान को जब पढ़े बगैर, जब हम समझे बगैर जब पढ़ते हैं, तो हम दिन ब दिन अपने दीन से दूर होकर अपने अकीदों के मुहिब बनते चले जा रहे हैं और उससे मोहब्बत करते चले जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, जहाँ भी हम नई जगह जॉब करते हैं, वहाँ पे हमें सबसे पहले उस इदारे का असूल और उसके ज़वाबित हमें समझाए जाते हैं। हमें हमारी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है और उसके अंदर रहते हुए कैसे हमने अपने फ़राइज़ और अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है, हमने किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को अदा करना है, वो तरीक़ा-ए-कार लिखे जाते हैं। कुछ एसओपी समझाई जाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के, इनके ऊपर चलते हुए आपने इस इदारे को मुनाफ़ा बख्श बनाना है। अपनी ज़िंदगी को भी और इदारे को भी सहल करना है। अगर हम उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े जाएँ, एसओपीज़ को पढ़े जाएँ, तो शायद एक हद तक तो मालिक खुश होगा कि इसने मेरी इदारे के कानून और ज़वाबित और असूलों को समझ लिया है। लेकिन मालिक कितना खुश होगा कि जब हम उस पे बेहतर तरीके से समझते हुए, अमल करते हुए उस इदारे को मुनाफ़ा बख्श बना देते हैं। तो ये कुरान तो ऐसा है कि इसको पढ़कर समझने में अल्लाह का नहीं, पर्सनली हमारी ज़ात का मुनाफ़ा, हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसको समझकर चलने के लिए कुरान में वादे किए हैं कि तुम्हारे लिए बहती हुई नहरें हैं, मीठे पानी की नहरें हैं, तुम्हारे लिए जन्नत में महल हैं, तुम्हारे लिए बागात हैं, तुम्हारे लिए हर तरह के फल हैं, तुम्हारे लिए हर तरह की सहूलतें हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार है।
یہ صرف اور صرف ہم قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ادا کر کے اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل کر ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عزیز دوستو، اب ایک نیا معاملہ ہے کہ کہا جاتا ہے فلاں فلاں وظیفہ پڑھو تو یہ معاملہ آپ کا جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، ہوگا، درست ہے، قرآن کے اندر شفا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر پڑھو تو تمہارے سمندروں جتنے گناہ بھی دھل جائیں گے، کیا ہم اللہم اجرنا من النار پڑھیں اور ساتھ چوری بھی کریں؟ کیا ہم اللہم اجرنا من النار پڑھیں ڈاکے بھی ماریں؟ ہم اللہم اجرنا من النار پڑھیں تو مزدور کا حق بھی ماریں، ورکر کا حق بھی ماریں؟ ہم اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر پڑھ کر دنیا کا ہر گناہ کریں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے اللہم اجرنا، اللہ سے یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ضرور ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ ہم عزیز دوستو ایمان مفصل پڑھتے ہیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں اس کو یہیں تک پڑھوں گا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ کیا یہ زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ اللہ کی کتاب پر ایمان تو لائے کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو مانا، تمام انبیاء پہ ایمان لائے، نبی مہربان آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے آخری نبی بھی مان لیا، لیکن ہم نے ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کیا، تو کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کے درجات بلند کیے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کے درجات بلند کرتا ہے اور دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بلند کنے کیا؟ جب خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو انہوں نے دنیا کو فتح کیا، 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت قائم کی اور انصاف قائم کیا۔ اور تباہ کون ہوئے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانا اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہیں مانا۔ قوم لوط کو اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے حکم عدولی نہ کرو، انہوں نے نہیں مانی، تباہ ہوئے۔ قوم شعیب، قوم نوح، قوم عاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے فرعون، اس نے تباہی کے رستے کو چنا تو یہ تباہ ہوئے۔ اور جنہوں نے اللہ کی مانی انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، اور جس طرح اسلامی ریاست کے اندر جب ملوکیت آئی، بادشاہت آئی اور اللہ کی نافرمانیاں آئیں، شراب و شباب آئی اور اس طرح کی عیاشیاں آئیں تو پھر یہ لوگ تباہ ہوئے۔ تو عزیز دوستو، آج بھی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے، اپنے جینے کا طریقہ، اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ، روزی کمانے کا طریقہ۔ اور اسی طرح عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک عمل کے اوپر اس میں رہنمائی دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بہت سی چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور عزیز دوستو، میں اپنی اس بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دور میں تو قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ پر جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر کامران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی محنت سے جو ہے اس پروگرام کو تیار کر کے پیش کیا۔ بخاری بھائی آپ کی طرف سے۔ جی ماشاءاللہ، کامران بھائی نے فہم قرآن، عظمت قرآن اور قرآن کی معجزاتی کیفیات پر بڑی اچھی گفتگو کی، بہت ہی اچھا اور دھیما انداز، اور جہاں ضرورت پڑی آواز کا اتار چڑھاؤ میں بھی تقریباً انہوں نے عبور حاصل کیا، اور یہ درس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ فی البدی بیانیہ بھی جو ایک مدرس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی آج کے درس میں ان کا بہت شاندار رہا۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطہ کہ قرآن محض پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تلاوت کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے۔ عام طور پر مقررین اس میں اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ تلاوت کی کوئی حیثیت یا جو 10 نیکی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اگرچہ حدیث ہیں، تو عام طور پر مقررین اس کی نفی کر دیتے ہیں اور اس کے ترجمے اور مفہوم پر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن کامران بھائی نے اس کی بہت اچھی ترتیب کے ساتھ اس کی بھی وضاحت کی۔ عظمت قرآن اور فہم قرآن کے حوالے سے آج کے دور میں کیا کیا جا سکتا ہے، بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی، اور وہ مثالیں اس لیے پیش کی کہ سامع کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ بنیادی طور پر وہ ماخذ نکالے کہ قرآن انسان سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مثالیں تو بہت اچھی پیش کی، لیکن احادیث کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، خاص کر کے اگر آخر میں جو ایک حدیث بیان کی کہ کچھ قوموں کو اٹھاتا ہے اور کچھ قوموں کو گراتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت کو جوڑ کر جو پیش کیا، تو اس طرح کی 2-3 احادیث اور ہوتی تو یہ بیانیہ اور زیادہ مضبوط ہو سکتا تھا۔ تو اوورآل ماشاءاللہ اپنے دیے گئے وقت میں ایک بہترین درس انہوں نے ایک بہترین موضوع پر تیار کیا، اور بہت ہی اچھے مواد کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیانیے میں اور برکتیں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو کامران بھائی میں نے 2-3 چیزیں نوٹ کی، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی گردن تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو آپ سیدھا رکھا کریں۔ آپ کو ویڈیو اپنی چیک کر لیجیے گا، اس میں تھوڑا سا یہ والا جو ہے نا پارٹ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ یہ اس کی وجہ سے یہ اسٹریٹ رکھیں۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ شروع میں آپ نے جو ہے نا وہ 10 اپنے نیکیوں والی، اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حدیث ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے، تو اس کو اس ریفرنس سے ہی آنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اپیئرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو بھی جہاں پہ بھی آپ درس دیں گے نا سب سے پہلے لوگ اپیئرنس دیکھتے ہیں۔ تو جو یہ ہمارے ہے تو اس میں ادب کے اس میں آتی ہے کہ جی ٹوپی پہنی ہو، یہ معروف طریقہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ خیال رکھیں۔ تو باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے آپ کے شروع کے بھی درس یاد ہیں اور ابھی بھی ہے، ماشاءاللہ بہت امپرومنٹ ہے۔ اور آج اگر شروع کے جو درس ہے اس میں اکثر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تقریر نہیں کریں، آپ درس دے دیں، تو کمیونیکیشن جب ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج اچیومنٹ تھی آپ کی، مسئلے کہ کوئی درس والا وہ تقریر والا انداز نہیں تھا، ایک درس والا انداز تھا، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچیومنٹ تھی آپ کی کہ آپ نے اس پیٹرن کو جو ہے وہ چینج کیا۔ اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور جو بات کہنے کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو بند نہ کیجیے گا، کام کو اپنے حلقے میں اپنے گھر میں حلقہ بنائیں، اپنے جو یو سی ہے اس کے جو پروگرام ہے اس میں ریگولر جو ہے نا آپ پروگرام دیں، اور الحمدللہ آپ پروگرام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ ایک اور جو بات جو ہمیں جو ہے وہ بہت ڈفرینس نظر آتا ہے، جو ہم لوگ یہ تربیت کا کام کر رہے ہیں، اس میں ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ شروع سے ہمارے ساتھ آتے ہیں اور آخر تک رہتے ہیں اور پروگرام مس نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو شروع کیا اور آخر تک آپ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ کام کنٹینیو رہے گا، کیونکہ لوگ بیچ میں چھوڑتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں اس کو تسلسل کے ساتھ اس کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے۔ تو ماشاءاللہ جیسے اختر پرویز صاحب کی بات ہو رہی تھی
کہ میرے پاس بہت مواد تھا, میں نے بہت مواد اکٹھا کیا تھا. تو یہ ہے کہ محنت کے ساتھ مواد کو اکٹھا کریں, اور اس جو آیات ہیں ان کو تجوید کے ساتھ بار بار, کیونکہ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے, اب تو جب وہ چیزیں ساری آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اس میں موبائل پہ بھی اور نیٹ پہ بھی, بار بار ریپیٹ کروائے اس کو, جو آپ نے آیات استعمال کرنی ہے, پڑھنی ہے, اور وہ انشاءاللہ بالکل بہتر ہو جائیں گی. تو اس کو بھی پھر آپ اپنے پروگرام میں آیات کو استعمال کریں. جزاک اللہ خیر. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا بہت مجھے جو ہے آپ چاہے ایک آدھ پروگرام یا دو مہمان کے طور پہ ایک آدھ یا دو پروگرامات دے دیا کریں آگے, تاکہ میں وہ بھی جڑا رہوں. اس کے علاوہ یہاں پہ میرا جو مقامی جماعت کی طرف سے ذمہ داری لگی ہے کہ دیہات کے اندر جو ہے میں نے کام کرنا ہے, تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو کہ بھی جو بھی دیہات کا پروگرام ہوگا جسے میں لوگوں میں بیٹھوں گا, تو انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز جو ہے میں نے یہی کیا ہے. اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں اپنی بات کا آغاز چاہے میں نارمل گفتگو بھی کروں تو سمجھانے کے لیے تو قرآن کی کسی آیت کو لے کے اور اس کو آگے چلوں اور لوگوں کو سمجھاؤں. بے شک میں ایک باقاعدہ درس قرآن کے طرز پہ نہ بیٹھوں جیسے 25-30 لوگوں کا حلقہ ہے اور مجھے کہا جائے میں وہاں جا رہا ہوں ایک ناظم کے طور پہ, ذمہ دار کے طور پہ بیٹھا ہوں. تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گفتگو کے انداز میں بھی, سمجھانے کے انداز میں. تو انشاءاللہ کسی نہ کسی حد سے پہلے بھی جڑا ہوا تھا, اب ذرا یہ ہے کہ مجھ پہ الحمدللہ رکن بھی بن گیا ہوں میں. تو اس پہ انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کی رہنمائی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اب اپنے آگے کے پروگرامات چاہے ایک یا دو مجھے دے دیا کریں, تاکہ میں مزید جو ہے جو مجھ میں کمیاں ہیں جو آج بھی نکلی ہیں اور واقعی وہ کمیاں موجود ہیں تو وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ. عامر شہین بھائی. جزاک اللہ.